अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ मुस्लिम, जब हम सोसाइटी में लोगों से पूछते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सो इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि वो हजूर सल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नाम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग यानी उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है कि वो सिर्फ़ उनके जो वालिद साहब थे, उनके जो फादर थे, उन तक हम उनके नाम जानते हैं। लेकिन हम उनकी जो कंप्लीट जो फैमिली ट्री है, जो शजर नसब है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। देखिए, अगर हम बीइंग अ मुस्लिम, मतलब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, विच इज़ अ यूनिवर्सल रिलीजन, not only for Muslim but for all the people who are living on this planet. So being a Muslim, अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, सो अल्लाह, ना हमने अल्लाह को कभी देखा है और ना हम कभी उनसे मिले हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि हम उनसे मिलें, लेकिन अल्लाह जो है वो हमने उनको कभी नहीं देखा। और अगर हम उन पर यकीन रखते हैं, सो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वजह से रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाकर हमारी तरफ भेजा। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात जो कुरान शरीफ की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, और उनके अहादीस वग़ैरह सब कुछ हमारे पास जो है वो मौजूद है। और इसी वजह से हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कुरान शरीफ की, सो हम समझते हैं, और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, देयर इज़ नो डाउट इन दिस बुक, कि इस किताब में कोई शक नहीं है। हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हो, फेथ वाले हो। सो अगर आप ईमान रखते हैं अल्लाह पर, सो इट मीन्स कि आप इस किताब पर मेरे सामने पड़ी हुई है, सो इस किताब पर आप शक नहीं करेंगे कभी। अब मसला ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम दीन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो मैं काफ़ी मतलब वरीड हूँ इस बारे में। और हम समझते हैं कि कुरान जो है ये एक ख़ास तबके तक महदूद है, जो हमारे मस्जिदों में इमाम है। सो हम समझते हैं कि बस ये सिर्फ़ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कुरान शरीफ को अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे। जब कोई मसला होता है सोसाइटी में, हमें बताया जाता है कि आप उनके पास जाएं। अब उनके पास हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम ख़ुद इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, और हम समझते हैं कि कुरान शरीफ को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये सिर्फ़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने 1857 की जंग आज़ादी के बाद, यानी उससे पहले जो रिलीजियस एजुकेशन था और जो मॉडर्न एजुकेशन था, सो इट वाज नॉट सेपरेटेड, ये एक था, दोनों एजुकेशन एक था। आज तो आप देख रहे हैं ना कि जो रिलीजियस एजुकेशन है वो अलग है, और जो दूसरा एजुकेशन है मॉडर्न, वो अलग है। मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हूँ, लेकिन अभी तक मुझे रिलीजियस के बारे में किसी ने नहीं बताया। इसी तरह अगर आप मदरसे जाएंगे, वो सारे दर्जात पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के बारे में वो नहीं बताते। और फिर हमारे दरमियान एक टक्कर होता है। टक्कर ये होता है कि हम जो यूनिवर्सिटी लेवल से फारिग होते हैं, उन्हें इस्लाम या दीन का सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। सो वो फिर जब वो दूसरा साइड वाले जो लोग होते हैं, जो मज़हब वाली एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसको हमने अलग किया है, सो फिर वो इनके बातों पर यकीन नहीं रखते, और वो वाले इस साइंस के बातों पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि साइंस उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। कुछ टॉप हमारे पाकिस्तान में हैं ऐसे मदरसे हैं जिधर साइंस और ये इकट्ठी पढ़ाई जाती है, लेकिन बहैसियत मजमूई अगर बात की जाए, सो मदरसे से जब स्टूडेंट फारिग होता है, सो मेन मसला उसके सामने ये होता है कि चूँकि जॉब तो उसे मिलता नहीं है, जॉब उसे तब मिलेगा जब उसके पास मॉडर्न एजुकेशन डिग्री होगी। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम समझते हैं कि ये मज़हब एक ख़ास तबके तक हमने महदूद किया है, और हम समझते हैं कि सिर्फ़ वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे, यानी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इस दीन को अंडरस्टैंड करेंगे। सो बात मैं कर रहा था कि हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके जो वालिद साहब हैं, सो उनके नाम के
بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا شجر نسب کیا ہے، جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ میں جو سیریز کر رہا ہوں، اس پہلے سیریز میں نے آپ کے سامنے جو اسلامک دنیا میں جتنے بھی جو ایشوز چل رہے ہیں کرنٹلی، کنٹمپورری ایشوز، وہ میں نے آپ کے سامنے سب کچھ ڈسکس کر لیا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ میں نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور جو اہم ایشوز تھے، سینسیٹیو ایشوز تھے، یعنی میں ٹیررزم تک میں جا چکا ہوں، میں حجاب تک جا چکا ہوں، ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہے، جو کہ ماڈرن ایشوز ہیں مغرب اور مشرق دونوں سائڈز پر، اس پر میں نے کریٹیکلی میں نے بات کی ہے۔ میں بھی کہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ میرے سبسکرائبر اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں سمجھا سکوں، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا۔ اب جو نیا میں ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی پیدائش سے لے کر، ان کی فیملی ٹری سے لے کر ان کی وفات تک میں آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گا۔ اور اس پر میں کافی ریسرچ بھی کروں گا، کافی ٹائم بھی لگاؤں گا، بلکہ لگا بھی چکا ہوں، کچھ حد تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کچھ جو ہے وہ انڈر وے ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ٹری کیا تھی، ان کا شجر نسب کیا تھا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں، شجر نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم 3 لیولز پر اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عبد مناف تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عبد مناف تک ہے، یہ پہلا لیول ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں لٹل بٹ ڈسپیوٹس کرتے ہیں، لیکن میجورٹی سے زیادہ جو ہے اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ دوسرا لیول عبد مناف سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے، دوسرا لیول۔ اب اس میں کچھ ڈسپیوٹس بھی ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ تر مسلم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو فیملی ٹری ہے عبد مناف سے ابراہیم علیہ السلام تک ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو آخری 3 لیول ہے۔ ان 3 لیولز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر لیول 3 اور 2 کی بات کی جائے، یعنی کہ آدم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عبد مناف تک، اس میں کافی ڈس ایگریمنٹس بھی ہے، اور میرے خیال میں اس پر اگر ہم بات نہ ہی کریں تو ٹھیک ہے۔ آپ سب کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ عبد مناف سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو شجر نسب ہے، جو کہ ایکوریٹ بھی ہے، زیادہ تر لوگ بھی اس پر متفق ہے، یہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ صرف اس کو ہی سمجھیں۔ یہ بھی اتنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی، انہیں ہم ہاشمائٹ فیملی کہتے ہیں، اور ہاشمائٹ فیملی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو والد صاحب کے جو گرینڈ فادرز تھے، یعنی دادوں کے دادا جو تھے، جن سے ان کی جو اینسسٹرل تھے، ان کی جو نسب ہے، ان کی شروعات ہم کرتے ہیں فرسٹ لیول کی۔ جو عبد مناف تھے، ان کے جو بیٹے تھے، وہ تھے ہشام۔ عبد مناف کے بہت سارے بیٹے تھے، ایک ان میں سے تھا ہشام۔ ہشام سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا شجر نسب ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کی فیملی کو ہاشمائٹ کہتے ہیں۔ آج کل جو ہاشمائٹ فیملی ہے، جو ماڈرن جو جارڈن کنٹری ہے، جسے ہم اردو میں اردن کہتے ہیں، وہاں پر جو فیملی ہے وہ خود کو ہاشمائٹ کہتے ہیں کہ ہم اس نسل سے جو ہے وہ ہمارے اینسسٹرز وہ تھے۔ ہاشم کی بات کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ ہاشم جو تھے وہ عبد مناف کے بیٹے تھے، اور ہاشم جو تھے وہ مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ میں وہ کافی ایک پرومیننٹ اور فیمس شخص تھے، اور ان کی یعنی مشہوریت کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ آتے تھے مکہ ہر سال پلگرمیج کے لیے، حج کے لیے، جو پلگرمز آتے تھے، حجاج آتے تھے، جو لوگ آتے تھے، ان کو خوراک اور پانی دینے کی رسپانسبلٹی ہاشم کی تھی۔ اسی وجہ سے، اور یہ کافی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی،
اس جو خوراک لوگوں کو دینا، اگر آپ لوگوں کو خوراک دیتے تھے تو لوگ آپ کی کافی عزت کرتے تھے، اور اسی وجہ پر قریش مکہ تھی اور ہاشم تھے، سو ان کے درمیان کلیشز کافی دیر تک تھے، کیونکہ قریش والے چاہتے تھے کہ یہ رسپانسبلٹی یہ ہماری ذمہ داری ہو کہ ہم لوگوں کو پانی وغیرہ پلائے، اور جو ہاشم تھے سو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اینی ہاؤ ہاشم کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ لوگوں کو پانی اور خوراک دیتے تھے جو لوگ وہاں پر آتے تھے۔ وہ ایک تجارت کار بھی تھے۔ ایک دن وہ سیریا گئے تجارت کے سلسلے میں، اور سیریا سے پھر وہ واپس آئے مدینہ۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو مدینہ میں انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی جس کا نام تھا سلمہ۔ سلمہ جو تھی وہ عمر کی بیٹی تھی، اور عمر جو تھے وہ بنو نجر سے اس کا تعلق تھا، سو بنو نجر سے عمر کا تعلق تھا، اور عمر کی بیٹی تھی سلمہ، سو سلمہ سے ہشام جو تھے انہوں نے شادی کی۔ شادی کے بعد وہ کچھ دیر مدینہ میں ہی تھے، اور پھر وہ سیریا کے لیے واپس نکل گئے، کیونکہ وہ تجارت کے سلسلے میں سیریا آتے جاتے تھے۔ اچھا، جب وہ سیریا جا رہے تھے سو اس ٹائم ان کی جو بیوی تھی حضرت جو سلمہ تھی، سو شی واز پریگننٹ، ان کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اور جب ہشام سیریا واپس گئے، ان کی جو بیوی تھی وہ مدینہ میں تھی، اور وہ جب سیریا واپس گئے سو وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی 497 AD۔ 497 AD میں ان کی ڈیتھ ہوئی وہاں پر۔ اور ان کے جو باقی بھائی تھے مکہ میں، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی ایک بیوی ہے سلمہ، اور سلمہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے۔ اینی ہاؤ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بچے کا جو نام تھا وہ تھا عبد المطلب۔ اس بچے کا نام تھا جو سلمہ کے پیٹ میں بچہ تھا ہشام کا، اس کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب جب وہ پیدا ہوتا ہے سو شروع میں وہ ایک بچہ تھا، لیکن پھر جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے سو مکہ میں جو ہشام کے وہ تقریباً 4 ان کے بھائی تھے اور 5 ان کی بہنیں تھے، سو ایک بھائی تھا ان کا نام تھا المطلب، یعنی جو ہشام کا جو بچہ تھا اس کا نام تھا عبد المطلب، اور مکہ میں جو ان کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا المطلب۔ کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ سو المطلب کو یہ خبر ہوئی کہ چونکہ ہشام تو وفات ہو چکا تھا، وہ تو مر چکا تھا، سو ان کو یہ خبر ہوئی کہ مدینہ میں ان کی جو بیٹی ہے سلمہ، سو ان سے ان کا ایک بچہ ہے جس کا نام تھا عبد المطلب۔ سو وہ پھر ان کے پاس گئے وہاں پر مدینہ، اور ان کو راضی کیا، اور جو عبد المطلب تھا سو ان کو وہ واپس مکہ لے آئے، اور وہاں پر وہ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ المطلب ہشام کا جو بھائی تھا، سو ہشام کا جو کام تھا پانی دینا، خوراک دینا پلگرمز کو جو پلگرمیج پر آتے تھے، حج پر آتے تھے، سو پھر وہ کام ان کے بھائی المطلب کرتے تھے۔ لیکن جب المطلب کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ وفات ہوئے، سو ان کے بعد ان کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ جو ہشام کے جو بیٹے تھے عبد المطلب، سو وہ ان کو سونپی گئی۔ اب عبد المطلب کے پاس یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ جو پلگرمز آتے تھے سو وہ ان کو پانی وغیرہ دیتے تھے، خوراک وغیرہ دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک اور قبیلہ تھا، وہ بھی عبد مناف سے تھا، اور اس کا نام تھا نفل اس قبیلے کا تھا۔ نفل نے زبردستی وہ رسپانسبلٹی پانی دینا، خوراک دینا، وہ عبد المطلب سے چھین لی۔ اچھا، جب عبد المطلب سے چھین لی سو اب عبد المطلب نے قریش مکہ والوں کو اس بارے میں بتایا کہ آپ میری مدد کریں، کیونکہ یہ میری رسپانسبلٹی تھی جو میرے انسسٹر سے تو باپ تھے اور میرے جو دادا تھے ان سے مجھے ملی ہے۔ لیکن قریش مکہ نے ریفیوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہے بنو نفس سے جو ہے وہ دشمنی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب انہوں نے انکار کیا سو جو عبد المطلب تھے ان کے جو ماما تھے جو مدینہ میں تھے، سو ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی۔ جب انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی جو بنو نجر تھا،
سو انہوں نے جب ان کو ریکویسٹ کی سو ان کے ایک چچا تھے، ماموں تھے، ان کا نام تھا ابو سعد. سو ابو سعد جو تھے وہ مکہ آئے اور انہوں نے ان سے ٹکر لی اور جو رسپانسبلٹی تھی پانی دینا یا مطلب خوراک دینا وہ بنو نف نے دوبارہ جو تھی وہ عبد المطلب کو واپس کر دیا. پھر اس طرح ہوا کہ جو نفل تھا بنو نفل انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی عبد مناف بنی عبد شمس سے جو تھی انہوں نے ٹریٹی سائن کی اگینسٹ بنی ہاشم. اور اس کے بعد جو خزا ٹرائب تھا انہوں نے جو تھی وہ ہاشم کے ساتھ ٹریٹی سائن کی. اور جب کفار مکہ ہوتا ہے، فتح مکہ ہوتی ہے بعد میں، سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. سو اس ٹائم جو دشمنی بنو خزا اور بنو جو بکر تھا کہ نانا تھا اور قریش وغیرہ کے درمیان الائنسز پر جو ایشو ریز ہوا، سو بعد میں پھر یہ فتح مکہ کا ایک ریزن بھی بنا. اینی ہاؤ پھر وہ رسپانسبلٹی عبد المطلب کو مل جاتی ہے اور وہ کافی ٹائم تک اس کے بعد تھی. پھر اس دوران ایک دو ایونٹس بھی ہوتے ہیں، مشہور ایونٹس. ایک تو یہ کہ عبد المطلب ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ابی زمزم کا جو چشمہ تھا، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے بہت ٹائم بعد جو تھا وہ غائب ہو چکا تھا. سو انہوں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ڈگنگ کی اور پھر وہ ابی زمزم دوبارہ اپیئر ہوا. اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب ابراہا بادشاہ جو ایتھوپیا کا جو وہ تھا وائسرائے تھا، یمن کا وائسرائے تھا ایتھوپیا کنگ کے انڈر. تو انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پلگرمیج کے لیے مکہ آتے ہیں. سو انہوں نے ایک چرچ بنایا یمن میں اور پھر اس چرچ کی ایک شخص نے بے حرمتی کی. سو انہوں نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر مقابلے ڈیسیجن لیا کہ میں وہاں پر مقابلہ کروں گا اور جاؤں گا اور اس کو میں ڈسٹروائے کروں گا. لیکن پھر وہ سورہ ہے الم تر کیف، سورہ کیف، اس میں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں والوں کو ہلاک کر دیا. سو یہ دو ایونٹس بھی ان کے ٹائم میں ہوئے تھے. اچھا، اس کے بعد جو عبد المطلب تھے سو ان کے بہت سارے بیٹے تھے اور ان میں سے ایک بیٹا جو تھا اسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر تھے. عبداللہ کی مدر کا نام تھا فاطمہ اور ان کے فادر کا نام تھا عبد المطلب. اور ان کی شادی جو تھی وہ آمنہ سے ہوئی تھی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھی، والدہ صاحبہ تھی، ان کا نام تھا آمنہ. اور پھر عبد المطلب جو تھے وہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2-3 مہینے پہلے عبد المطلب کی ڈیتھ ہوئی، وہ وفات ہوئے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو پھر وہ تقریباً 6 سال کے تھے کہ پھر ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہوئی. سو یہ پورا جو تھا وہ شجر نسب تھا، فیملی ٹری تھا کہ عبد مناف کا بیٹا تھا اس کا نام ہاشم تھا اور ہاشم کا پھر بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد المطلب اور عبد المطلب کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور عبداللہ جو تھے سو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تھے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے شجر نسب، تاکہ آپ سے کوئی سوال کرے. سو بینگ دا مسلم، وہ ہمارے پیغمبر تھے اور ان کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.